20 में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है सगी माँ सौतेला बाप और इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा। ये वो जराइम पेशा था जिसको डकैती की वारदात में सज़ा हुई थी। इसको देखते ही मैंने पहचान लिया, ये तो इस थाने का मुस्तकिल मुश्तबा था। वो आम किस्म के शहरी होते थे जिनसे हम बड़ी शराफत से पूछ कुछ किया करते थे। बाज़ के दिलों से भेद निकालने के वास्ते उनके साथ इतने बेतकल्लुफ़ हो जाया करते थे कि वो मुझको दोस्त समझकर भेद उगल देते थे। मैं मोहतरम मलिक अहमद यार ख़ान की तरह ईसा रसानी यानी 3rd डिग्री इंतहाई मजबूरी के आलम में इस्तेमाल किया करता था। मुझको अपनी अक्ल और ज़बान पर इतना भरोसा था कि मुल्ज़िम को बग़ैर तशद्दुद और ईसा रसानी के इक़बाल जुर्म पर ले आया करता था। लेकिन जो मुश्तबा मेरे सामने बैठा हुआ था, इस कुमाश और क्लास के लोगों से पूछ कुछ हम किसी और तरह किया करते थे। उस वक्त के आदि मुजरिम पत्थर हुआ करते थे। शराफत और प्यार से बात करो तो हमें नालायक और कमज़ोर समझने लगते थे। उनसे हम तफ्तीश बिल्कुल इस तरह किया करते थे जैसे हथौड़े से पत्थर तोड़े जाते हैं। मैंने उस आदि डकैत से इंतहाई मुख्तसर बात की। मैं ना कोई लंबी बात करूँगा ना कोई लंबी बात सुनूँगा। सिर्फ़ ये बता दो कि कत्ल की ये वारदात तुमने अकेले की है या तुम्हारे ये 2 साथी भी साथ थे? नहीं जनाब, ना मैंने ये वारदात की है ना ही ये वारदात करने वाले के साथ था। दूसरी बात ये सुन लो, इकबाली हो जाओ और मैं तुम्हें वादा माफ़ गवाह बना लूँगा। उसने उछल उछल कर और कस्में खा खा कर अपने आप को बेगुनाह साबित करना शुरू कर दिया। वो कस्में खाता था और हाथ जोड़कर मिन्नतें भी करता था कि मैं उस पर झूठा इल्ज़ाम आयद ना करूं। क्या तुम्हारा चौधरी मकतूल का दुश्मन नहीं था? हाँ जनाब, दुश्मनी बड़ी पक्की थी। क्या चौधरी ने तुम्हें ये नहीं कहा था कि इस शख्स को साफ़ करना ही पड़ेगा? हाँ जनाब, चौधरी ने ये बात कही थी और तुमने कहा था कि ये काम तुम कर दोगे और चौधरी ने कहा था कि 1-2 दिन इंतज़ार करो। उसने ये बात भी तस्लीम कर ली। उस वक्त तक मुझको चौधरी मकतूल की बीवी की बाबत जितनी बातें मालूम हुई थीं वो उस मुश्तबा से पूछी। उसने हर बात की तस्दीक कर दी, किसी एक बात को भी ना झुटलाया और ना ये कहा कि उसको मालूम नहीं। लेकिन बात जब कत्ल पर आती थी तो वो इस जुर्म से इनकार कर देता था। उसने यहाँ तक मान लिया कि चौधरी मकतूल के कत्ल की बातें करता रहता था। एक और बात बताओ, ऐसा तो नहीं कि मकतूल की बीवी ने खुफिया तरीके से चौधरी के साथ दोस्ती लगा ली हो? नहीं साहब, उस औरत ने चौधरी की बेइज्जती कर डाली थी। चौधरी तो ये भी कहता था कि गायब करूँगा तो अकेले उस औरत के खाविंद को नहीं बल्कि उस औरत को भी लापता कर दूँगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ये शख्स मेरी बातों में आ जाए और मान ले, लेकिन ये शख्स वही भूत निकला जो बातों की बजाय लातों की ज़बान समझते। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर उस शख्स को उसके हवाले कर दिया और कहा कि इसके दूसरे साथी को अंदर भेज दो। दूसरा साथी मेरे सामने आया तो मैंने उसको बिठा लिया और बिल्कुल यही बातें उसके साथ की, यही सवाल पूछे और उसको भी कहा कि वो इकबाली हो जाए तो मैं उसको वादा माफ़ गवाह बना लूँगा। वो भी कस्में खाता और अपनी बेगुनाही साबित करता था। उसके साथ भी मैंने कोई बहस मुबाहिसा न किया। अपने डकैत साथी की तरह उसने भी हर उस बात की तस्दीक की जो मुझको पहले ही मालूम हो चुकी थी, बल्कि उसने अपने पक्के शक का इजहार किया कि चौधरी मकतूल को कत्ल करने का इरादा रखता था और उसने उसको कत्ल करवाया है, लेकिन कातिल कोई और था जिसका उसको इल्म नहीं था। उसने यकीन के साथ कहा कि उसके दोनों साथी कत्ल की वारदात में शामिल नहीं थे। ये दोनों पक्के जराइम पेशा थे। इस वास्ते मुझको खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात को तस्लीम नहीं करते थे।
اس شخص نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اس وقت چودھری کا نہیں بلکہ میرا دوست ہے۔ میں کوئی اناڑی نہیں تھا، مجھ کو معلوم تھا کہ پکا جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور قاتل بھی قتل کی واردات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا کرتا۔ اس کو بھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ تیسرے آدمی کو بھیج دے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کو قتل کیا اور اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ دیکھو جانگلی، اپنے آپ کو ان دونوں ساتھیوں جیسا عادی مجرم اور بدمعاش نہ سمجھ۔ یہ دونوں جتنی مار برداشت کر سکتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ایک قتل میں بری ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اس واردات کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو اور اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کا رد عمل بالکل اپنے دونوں ساتھیوں جیسا تھا۔ وہ دونوں ساتھی تو بڑے پکے پتھر تھے، اس تیسرے نے اتنی زیادہ منت سماجت کی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا اور پورا زور لگایا کہ یہ اقبالی بیان دے دے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں اس کو اس طرف لاتا تھا تو وہ واویلا برپا کر دیتا تھا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ان تینوں کے دونوں ہاتھوں کے نشانات الگ الگ کاغذوں پر اتار لے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس مہریں لگانے والا پیڈ تھا۔ تینوں کے پورے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر اتار لیے گئے۔ ان نشانات کو جو چاقو سے اتارے گئے تھے فلور بھیجنا تھا۔ فنگر پرنٹ بیورو فلور میں تھا۔ میں نے پھر ایک اور کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ لے جا کر ان کے دماغ درست کرے۔ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے، ان کو ٹارچر کی چکی میں پیسنا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس وقت کے جرائم پیشہ افراد بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے طریقے موجود تھے جو پتھروں سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ میرے دماغ پر چودھری سوار تھا، اس کو میں صبح بلوا سکتا تھا، لیکن پریشان کرنے کی نیت سے میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری کو جگا کر ساتھ لے آئے۔ میں نے اپنی پچھلی کہانیوں میں کئی بار تحریر کیا ہے کہ اس زمانے میں تھانوں میں مکمکا کا تصور ہی نہیں تھا، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ آج کل تو تھانے دار کسی بڑے چودھری کو تھانے بلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ شخص کسی اسمبلی ممبر یا وزیر کا رشتہ دار تو نہیں۔ بعض تھانے دار صرف اس واسطے کسی بڑے چودھری کو تھانے بلا لیتے ہیں کہ آدمی روپے پیسے والا تھا، مکمکا کر لیں گے۔ میں نے جب اس چودھری کو بلوایا تو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ شہر کا بڑا چودھری ہے۔ چودھری کا گھر دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آ گیا اور سیدھا میرے دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر نیند کا اثر تھا اور کچھ گھبراہٹ سی بھی تھی، لیکن چودھریوں والا رعب مجھ کو نظر نہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے اس کو رات کے اس وقت کیوں بلوایا ہے۔ چودھری صاحب، میں بھی تو جاگ رہا ہوں اور پورا تھانہ بیدار اور چوکس ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں تفتیش کر رہا ہوں اور قاتل تک بہت جلدی پہنچنے کی کوشش میں ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، جو خدمت کہیں وہ کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس قتل یا قاتل کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میں بات لمبی نہیں کروں گا چودھری صاحب، اس قتل کے ساتھ آپ کا اور صرف آپ کا ہی تعلق ہے۔ میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میری مانیں اور آرام سے بتا دیں کہ یہ واردات آپ نے خود کی ہے یا کروائی ہے۔ جناب خان صاحب، کیا آپ مجھ کو ان لوگوں جیسا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے تھانے بلوایا ہے؟ یہ تو عادی مجرموں کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے۔ پھر یوں کہیں کہ یہ واردات آپ نے اپنے ان آدمیوں سے کروائی ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ یہ واردات ان تینوں نے کی ہے یا ایک نے یا دو نے؟ خان صاحب، میری حیثیت دیکھیں، مجھ کو ان چور اچکوں کی صف میں نہ کھڑا کریں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب، ابھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ مقتول کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اچھا یا برا تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی تعلق کامی سے ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے بات لمبی کر دی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔
صرف یہ بتا دیں کہ اس مقتول کو آپ نے قتل کروایا ہے یا نہیں۔ مجھ کو ہاں اور نہ کا جواب چاہیے۔ یہ سوچ کر جواب دیں کہ میرے پاس آپ کے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے اور آپ کے ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے اقبالی بیان دے دیا۔ اب بولیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں خان صاحب، آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ کوئی دشمن آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ میں اٹھا اور دروازے میں جا کر ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس کو کہا کہ چودھری صاحب کو حوالات میں بٹھا دے، یہ صبح تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری کو بازو سے پکڑا لیکن چودھری اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ دیکھتا رہا کہ یہ اٹھتا ہی نہیں تو میں نے اور جب دیکھا کہ یہ اٹھتا ہی نہیں تو میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور حوالات میں پھینک دو۔ تب چودھری اٹھا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے میں یہ کہا کہ کل صبح سب مخبر یہاں موجود ہوں اور میں گھر چلا گیا۔ مجھ کو چودھری اور اس کے جرائم پیشہ آدمیوں کا کوئی غم فکر نہیں تھا۔ چودھری کو ابھی تو حوالات میں بند کیا تھا، اسے بھی ایذا رسانی کے عمل میں ڈالنا تھا، لیکن ایک دن کا انتظار ضروری تھا۔ میں اگلی صبح اپنے معمول کے وقت سے ذرا لیٹ تھانے گیا۔ 4-5 مخبر آئے بیٹھے تھے، ان میں 2 چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے پیشہ ور تھے اور باقی معمولی درجے کے آدمی تھے اور جرائم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ رپورٹیں لی، ہر ایک کو چاقو دکھایا اور کہا کہ میں اس شخص کو انعام دوں گا جو یہ سراغ لگا لے گا کہ یہ چاقو کس کا ہے۔ ان سب نے جو رپورٹیں دیں ان میں میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً انہی باتوں کی تصدیق تھی جو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ صرف ایک نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مقتول کی بیوی کی پہلے خاوند سے جو بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ مقتول کا رویہ کیا تھا۔ یہی بات شک والی ہے حضور، لڑکی تو شریف اور نیک ہے لیکن مقتول نہ تو شریف آدمی تھا نہ اس میں نیکی کی کوئی خصلت موجود تھی۔ میں صرف شک پر بات کر رہا ہوں۔ بیوی کو مقتول کے خلاف کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی جس پر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں اس شک کی تصدیق یا تردید مقتول کی بیوی سے کروا سکتا تھا، لیکن تفتیش کی جو شکل بنتی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی اس عورت کو نہ چھیڑا جائے، پہلے تھوڑی بہت ٹھوس شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ ان مخبروں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ اس کام میں لگے رہیں اور بچے سے معلوم کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی سراغ نکالیں۔ اس محلے کے 2 معززین آئے بیٹھے تھے، میں نے دونوں کو اکٹھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی جو پہلے سن چکا تھا۔ ان کو بہت قریدہ لیکن انکشاف والی کوئی نئی بات نہ نکلی۔ یہ شک ضرور سامنے آیا کہ مقتول اور اس کی بیوی میں اگر ناچاکی نہیں تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور موجود تھی کہ ان میں پہلے والا پیار اور خلوص نہیں رہا تھا۔ مقتول کی بیوی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کو خراب چال چلن والی عورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس قدر مکار عورت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ اس کی زبان پر جو بات ہے یہی اس کے دل میں ہے یا معاملہ الٹ ہے۔ ان میں سے ایک نے مقتول کی بیوی کی بابت کہا کہ یہ بڑی گہری اور بڑی مہنگی عورت ہے۔ ان سے میں نے چودھری کی بابت پوچھا، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ چودھری کے تعلقات غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان ہنڈوں کے نام لیے جو چودھری کے ارد گرد گھومتے اور اس کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ چودھری اپنا رعب بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں معززین نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے جو تھانے دار اس تھانے میں رہ چکے تھے، چودھری ان کو کھلاتا پلاتا اور ان کا غلام بنا رہتا تھا، پھر وہ ہر جگہ اپنا رعب جماتا کہ نامی گرامی ہنڈے اس کی مٹھی میں ہیں۔ ویسے چودھری میں اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو قتل کروا دے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کی رائے کے مطابق چودھری پھوکا اور کھوکھلا آدمی تھا۔ وہ کھوکھلا تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میرا شک اس پر ابھی تک قائم تھا اور میں اس کو اور اس کے آدمیوں کو ابھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی بیوی سے پہلے خاوند کے بیٹے اور بڑی بیٹی کو تھانے بلوایا
دونوں آئے تو ان کی ماں بھی ساتھ تھی اور بڑی بیٹی کا خاوند بھی ساتھ تھا۔ میں نے ماں اور خاوند کو اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان سے کچھ باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا، اور اگر وہ دونوں ان کے انتظار میں رکنا چاہیں تو باہر بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ لڑکی بہت ہی گھبرائی بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں سے زیادہ حسین اور خاص کشش والی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کا ڈر بالکل بجا تھا۔ میرے واسطے ضروری تھا کہ اس کو گھبراہٹ اور ڈر سے آزاد کراؤں۔ میں نے شفقت کے لہجے میں اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی اور پوچھا کہ اس کا باپ تو اس کو یاد آتا ہوگا۔ وہ مجھ کو چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ باپ کا ذکر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے مطابق اپنا انداز ذرا بدل دیا اور پہلے سے زیادہ شفقت شروع کر دی۔ یہ میں پوری طرح نہیں سنا سکتا کہ اسے کس طرح نارمل حالت میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جب بولنا شروع کیا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کی محبت تھی اور اس کی موت کا بہت ہی غم تھا۔ مقتول یعنی سوتیلے باپ کا وہ جیسے نام ہی نہیں سننا گوارا کرتی تھی۔ میں ان باتوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی شروع کر دیتا تھا جن کا تعلق قتل کی اس واردات کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ میں دانستہ کر رہا تھا اور مجھ کو اس کا صحیح نتیجہ نکلا، وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے میں نفرت بھر کر کہا کہ اس کے سوتیلے باپ کی بابت لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک آدمی نہیں اور کسی نے اس کو غیرت کے پیچھے قتل کر ڈالا ہے۔ لڑکی جیسے میرے منہ سے یہی بات سننا چاہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے چہرے کا تاثر ذرا بدلتا دیکھا تو مقتول کے خلاف ایک دو اور باتیں کہہ دی۔ اگر آپ میری یہ بات پردے میں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کس قدر بدکار تھا۔ میں اس کی بیٹی تھی لیکن اس نے مجھ کو بھی نہیں بخشا۔ میری ماں کے ساتھ شادی کر لی تو 3 سال بعد اس نے وہی حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دیں۔ لڑکی نے مقتول کے جو کرتوت مجھ کو سنائے وہ میں ذرا مختصر کر کے تحریر کر رہا ہوں۔ پہلے 2.5-3 سال تو مقتول نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جیسے وہ لڑکی کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے، لیکن قتل سے 7-8 مہینے پہلے مقتول نے لڑکی کے ساتھ صاف الفاظ میں محبت کا اظہار اور دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ ماں کی موجودگی میں مقتول لڑکی کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جس طرح باپ اپنی کسی پیاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جب ماں گھر پر نہ ہوتی تو مقتول اس لڑکی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتا اور اس کے گلے میں بازو ڈال دیتا۔ میں نے لڑکی کو یاد دلایا کہ ایک بار مقتول اس کو پلنگ پر بٹھانے کے واسطے گھسیٹ رہا تھا تو اچانک محلے کی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور اس نے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی کو یاد آ گیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈرتی رہی کہ وہ عورت یہ بات سب کو سنائے گی۔ تم شاید یہ سن کر حیران ہوگی، مجھ کو مقتول کا یہ گھٹیا رویہ دوسروں کی زبانی پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات اپنی ماں یا خاوند کو یا اپنے بھائی کو نہیں بتائی تھی؟ نہیں، چھوٹے بھائی کو بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چونک پڑی اور میں نے اس کے چہرے پر تاثر کی صاف تبدیلی دیکھی جیسے وہ کچھ ڈر گئی ہو۔ پھر اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں نہیں نہیں، بھائی کو نہیں بتائی تھی۔ جو کہا ہے کہ بھائی کو یہ بات بتائی تھی، اس سے میرا مطلب کچھ اور ہے۔ خاوند کو یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ وہ ماں کے پاس میرا آنا جانا بند کرا دے گا، اور ماں کو اس واسطے نہیں بتایا کہ ان میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ میں ان کی زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتی تھی۔ یہی بہتر سمجھا کہ ماں کے پاس آنا ذرا کم کر دوں اور اس شخص سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی اور یہ شخص اپنی بدنیتی اور بدی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی سے یہ باتیں پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ قتل کا باعث مقتول کا لڑکی کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو۔ اگر میرا یہ شک صحیح نکلتا تو قاتل اس لڑکی کا خاوند ہو سکتا تھا یا اس کا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا، اس کی عمر 17 سال ہو گئی تھی، لیکن مجھ کو مایوسی ہوئی کہ لڑکی نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ البتہ ایک بات پر مجھ کو کچھ وہم سا ہو گیا۔
بات یہ تھی کہ میں نے لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس نے مقتول کا یہ سلوک کسی کو بتایا تھا۔ لڑکی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو بتایا تھا، لیکن یہ کہہ کر چونک پڑی اور اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور پھر بولی کہ بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان کچھ رک رک کر بولی تھی۔ اس وہم کو دماغ میں رکھ کر میں نے لڑکی سے ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے میری مراد یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، بات کچھ اور کی جاتی ہے اور ذرا سا شوشہ اپنے مطلب کا چھوڑا جاتا ہے۔ مجھ کو لڑکی نے مایوس کر دیا۔ مجھ کو جب تسلی ہو گئی کہ اس لڑکی کو میں نے ہر پہلو سے کورید لیا ہے اور اب میرے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا، تو اس کو یہ کہہ کر باہر جانے کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھیج دے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مقتول کی بابت اس نے جو جو باتیں بتائی ہیں وہ کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ جب اٹھنے لگی تو مجھ کو ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ ایک اور بات، کیا تمہاری امی اور سوتیلے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی یا کھچاؤ رہتا تھا؟ ناراضگی تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ مہینوں سے میں کھچاؤ سا دیکھ رہی تھی۔ یہ کھچاؤ میرے خیال میں اس واسطے تھا کہ میرے سوتیلے باپ کا دل میری ماں سے بھر گیا تھا اور وہ امی سے کچھ کچھ اکتانے لگا تھا۔ وہ آدمی ہی ایسا تھا، بے وفا اور خود غرض۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا بھائی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ خوبصورت نوجوان، بلکہ لڑکا تھا اور جسم کے لحاظ سے صحت مند اور تنو مند لگتا تھا، لیکن وہ اس قدر ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے کندھے آگے کو جھک آئے تھے اور سر بھی ذرا نیچے کو آ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آ رہا تھا۔ میرے بھائی، تم جیسے شیر اس طرح ڈر ڈر کر نہیں چلا کرتے۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس نے وہیں بریکیں لگا لیں اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ یار، ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھ کو تھانے دار نہیں اپنا بھائی سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن سخت خوفزدگی کے عالم میں رہا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے ویسا ہی مشفقانہ انداز اور رویہ اختیار کیا جیسا اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کیا اور اس کے مرحوم باپ کا ذکر کیا۔ اس کی بہن نے لڑکی ہوتے ہوئے بھی میرے رویے اور باتوں سے حوصلہ لے لیا تھا اور اس میں بات کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ مرد ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ رہا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو وہ فوراً جواب دینے کی بجائے 2-4 سیکنڈ احمقوں کی طرح میرے منہ پر نظریں جمائے رکھتا، پھر انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دیتا تھا۔ مثلاً میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں اور سوتیلے باپ کا آپس میں سلوک برتاؤ کیسا ہے، تو اس لڑکے نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ٹھیک ہے۔ 2-3 موقعوں پر تو مجھ کو اس پر غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ یہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں نے اس لاڈ پیار سے اسے بگاڑ دیا ہے اور اس کی شخصیت میں مردانگی پیدا ہونے ہی نہیں دی۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے سوتیلے باپ کے اس بدنیتی والے سلوک کا ذکر کیا جو وہ اس کی بہن سے کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس لڑکے نے اپنے خوفزدہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے 4-5 سیکنڈ بعد جواب دیا، پتہ نہیں۔ مجھ کو تو یہ توقع تھی کہ میری بات سن کر وہ جھٹکا محسوس کرے گا اور غیرت مندی اس کو بیدار کر دے گی، لیکن اس کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ میں نے اس کو ذرا بے تکلف کرنے کے واسطے 1-2 باتیں مذاق کے لہجے میں کہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اس کو اپنا باپ تو یاد آتا ہوگا۔ اس نے گردن کو خم دے کر سر ہلایا، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ ہاں یاد آتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سوتیلا باپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا یا نہیں۔ اس نے حسب معمول کچھ سیکنڈ گزار کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ یہ ماں باپ کے بیجا اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں نے اس کو اور زیادہ اپنے پروں کے نیچے دبا لیا ہوگا۔
میں نے اس لڑکے کو یملا سمجھ کر اپنے واسطے بیکار قرار دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یک لخت اس میں کرنٹ سا آ گیا، بڑی تیزی سے اٹھا اور اس سے زیادہ تیزی سے چلتا میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں باہر نکلا اور ان سب کو کہا کہ چلے جائیں۔ میں حوالات کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ چودھری 3 جرائم پیشہ حوالاتیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر حوالاتیوں نے بلند آواز سے سلام کیا تو چودھری نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، اٹھ کر دروازے کے ساتھ آن لگا اور اس نے بڑی تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ اور مجھ کو بے انصاف ثابت کر رہا تھا۔ اس کے واسطے یہی ٹارچر کافی تھا کہ اتنا بڑا چودھری حوالات میں بند ننگے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور جرائم پیشہ آدمی اس کے ساتھ بند تھے۔ چودھری صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ قتل آپ نے خود کیا ہے، آپ نے قتل کروایا ہے۔ ان کے نام بتا دیں، پھر میں آپ کو بچنے کی صورت بتا دوں گا۔ کسی کے پاس ایسا ثبوت نہیں کہ آپ نے قاتلوں سے کہا تھا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو۔ آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کسی کے قتل پر آمادہ نہیں کیا۔ قاتل پکڑوا دیں اور میں نہایت عزت و احترام سے آپ کو یہاں سے رخصت کروں گا۔ وہ نہیں مانتا تھا، کبھی غصے میں بولنے لگتا اور کبھی منت سماجت پر اتر آتا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور یہ دیکھنے چلا گیا کہ ان 3 مشتبہ افراد کی کیا حالت ہے جن کو ساری رات ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا ہے۔ وہ الگ الگ 3 مختلف جگہوں پر تھے۔ میں ہر ایک کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ان کی حالت خاصی بری ہو چکی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی اقبالی ہونے کی بات نہیں کی۔ وہ روتے، ہاتھ جوڑتے اور منتیں کرتے تھے کہ ان کو بے گناہ رگڑا جا رہا ہے۔ اس طرح جب ایک سے زیادہ مشتبوں کو ایذا رسانی کی چکی میں ڈالا جاتا تھا تو ہم لوگ ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ خاصا ٹارچر کر کے ایک کو جا کر کہتے تھے کہ تم رگڑا کھاتے رہو، تمہارے ساتھی نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دھوکہ کامیاب رہے اور اکثر کامیاب رہتا بھی تھا، لیکن پکے مجرم ہمارا یہ طریقہ ناکام بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہاں ایسے ہی ہوا۔ تینوں کو کہا کہ تمہارے ساتھی اقبالی ہو گئے ہیں اور چودھری نے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنے آدمیوں کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ انہیں تھوڑا سا آرام دے کر پھر ایذا رسانی کا عمل شروع کر دیں۔ اس دن کا واقعہ شام کے غالباً 5 بجنے والے تھے جب ایک مخبر تھانے آیا۔ اس کے ساتھ 16-17 سال عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو وہ میرے پاس لایا اور بتایا کہ یہ لڑکا مقتول کی بیوی کے بیٹے کا دوست ہے۔ یہ مخبر نوعمر لڑکوں اور نوجوانوں سے پوچھتا رہا تھا کہ ایسا چاقو کس کے پاس ہو سکتا ہے جس کا دستہ ہاتھی دانت کا ہے اور اوپر پھول بنے ہوئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ سراغ رسانی اس خیال کے تحت کی تھی کہ چاقو جس کسی کا بھی تھا اس نے شوقیہ اپنے پاس رکھا ہوگا۔ یہ شوق لڑکوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ آخر اس لڑکے نے بتایا کہ اس نے ایسا ایک چاقو دیکھا ہے، لیکن چاقو دیکھ کر بتائے گا کہ یہ وہی ہے یا نہیں۔ مخبر اس لڑکے کو میرے پاس لے آیا۔ میں نے چاقو نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ لڑکے نے چاقو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ چاقو مقتول کی بیوی کے بیٹے کا ہے۔ میں اس بیٹے کا نام نہیں لکھوں گا، اس کہانی میں اس کا فرضی نام ارشد تحریر کروں گا۔ مخبر نے مجھ کو منت کر کے کہا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ چاقو کی شناخت اس لڑکے نے کی ہے۔ لڑکے نے یہ بھی درخواست کی اور کہا کہ ان کا دوستانہ بھی ہے اور کچھ دور کی رشتہ داری بھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ پتہ چل جانے کی صورت میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ان دونوں کو زیادہ نہیں بٹھایا، فوراً فارغ کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ارشد کو ساتھ لے آئے۔ میں کچھ تذبذب میں پڑا ہوا تھا۔ مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشد جیسا یملا لڑکا کسی کو قتل کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس قسم کے کم عقلوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ارشد میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس روز پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوفزدگی کا تاثر پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، دراز میں سے چاقو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔
اس نے چاقو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا کچھ بھی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا۔ فوراً ہی اس کی آنکھوں کے ڈھیلے کچھ سفید سے ہو گئے اور آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہو گئی۔ مجھ کو ایسا لگا جیسے یہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ مت گھبراؤ ارشد، تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ مجھ کو ساری بات بتاؤ تاکہ میں تمہیں بچانے کا کچھ بندوبست کر سکوں۔ اس نے کوئی جواب تو نہ دیا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں چپ رہا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ وہ آخر 9 عمر تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا، پیار کیا، تسلی دلاسا دیا۔ اس وقت اس کی ضرورت یہی تھی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے کچھ حوصلہ ملا۔ اب ذرا جتنا بھی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل یہی ہے۔ میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کی مہارت اور بہت تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے باہر جا کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ تینوں مشتبہ افراد کا ٹارچر رکوا دے اور ان پر جو ہیڈ کانسٹیبل مقرر کیا تھا اس کو کہے کہ وہ تینوں کو برآمدے میں لے آئے۔ پھر محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ارشد کے دونوں ہاتھوں کے نشانات اتار لے۔ چودھری کو حوالات سے نکلوایا اور میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس کو کہا کہ وہ خاموشی سے گھر چلا جائے اور میں اس کے ساتھ ایک ملاقات اور کروں گا۔ ارشد کے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر لے لیے گئے تو میں نے اس کو بتایا کہ چاقو کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشان پائے گئے ہیں جو کاغذ پر اتار لیے گئے تھے اور یہ اس کی انگلیوں کے نشانات سے 100% ملتے ہیں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ تصدیق فلور سے ابھی کروانی تھی۔ میں نے اسی وقت ASI سے کہا کہ چاقو والے انگلیوں کے نشانات اور یہ نشانات جو اب لیے گئے ہیں کسی کانسٹیبل کے ہاتھ فلور بھیج دیے جائیں۔ یہ تو تھانے کی کارروائیاں تھیں جو خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ارشد کا اقبالی جرم سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات مجھ کو دلچسپ لگی کہ وہی ارشد جس کو میں یملا پگلا سمجھتا رہا، جب اقبالی بیان دینے پر آیا تو اس نے سر اونچا کر کے زور زور سے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دیے اور اس کے چہرے پر قدرتی رونق آ گئی۔ اب وہ اس ارشد سے بالکل الٹ تھا جس کو میں نے اسی روز چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بیان کا اختصار اس طرح ہے کہ اس کا باپ فوت ہوا تو اس کی عمر ابھی پوری 13 سال نہیں ہوئی تھی۔ باپ اس کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔ اس کی موت نے ارشد کو تو جیسے پاگل ہی کر دیا۔ ماں نے چوتھے مہینے شادی کر لی تو پہلے دن سے ہی ارشد کے دل میں سوتیلے باپ کی نفرت بیٹھ گئی۔ ارشد جب اس شخص کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھتا تھا تو جلتا اور کڑتا تھا۔ اس جذباتی حالت میں وہ بعض اوقات اپنی بڑی بہن کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ بہن کی شادی نئی نئی ہوئی تھی۔ بہن ارشد کو پیار اور محبت سے بہلا لیتی تھی۔ تقریباً 3 یا 3.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ ارشد کو بالکل ہی پتہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی ماں نے مقتول کی محبت کی خاطر ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا تھا۔ یہ بات ارشد کے کانوں میں قتل کی اس واردات کے 4-5 مہینے پہلے پڑی تھی۔ ارشد نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بات کی۔ بہن نے ارشد کو بتایا کہ یہ اس نے بھی سنا ہے، لیکن اب رونے اور چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہن کے دل میں بھی سوتیلے باپ یعنی مقتول کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایک روز بہن نے جذبات سے مغلوب ہو کر اور اپنے باپ کی یاد میں بے حال ہو کر ارشد کو بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے اور ماں گھر پہ نہ ہو تو دست درازی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر ارشد جل اٹھا۔ اس نے ماں کو نہ بتایا۔ بہن نے اس کو کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ارشد نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے عزیز دوستوں نے اس کو نہ جانے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں نے اور اس کے سوتیلے باپ نے اس کے باپ کو زہر دے کر مارا تھا۔ ارشد کے دوست ارشد پر طنز نہیں کرتے تھے بلکہ سوتیلے باپ کے خلاف بات کرتے تھے اور نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہ ارشد کو یہ تاثر دیتے تھے کہ اس کا سوتیلا باپ دل کا سخت ناپاک اور شیطان آدمی ہے۔ ادھر بہن نے ارشد کو یہ بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر دست درازی کرتا ہے تو ارشد نے اس کے سوا کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس شخص کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دے گا۔
اس نے کہا کہ یہ چاقو اس نے ایک میلے میں خریدا تھا اور بیچنے والے کے پاس ایسا یہی ایک چاقو تھا۔ یہ اس نے ان باتوں سے بہت پہلے خرید کر رکھا ہوا تھا، اس واسطے کہ یہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ یہ چاقو اپنے دوستوں کو بھی دکھایا کرتا تھا۔ ایک صبح ارشد کا سوتیلا باپ حسب معمول منہ اندھیرے اٹھا اور کھیتوں کو چلا گیا۔ ارشد ذرا دیر سے جاگا کرتا تھا، لیکن اس صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ ارشد نے مقتول کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، چاقو جیب میں ڈالا اور دوسری طرف سے یعنی کسی اور راستے سے کھیتوں کے اندر اندر بہت تیز چلتا چلا گیا۔ اس کو مقتول ایک فصل کے اندر جاتا نظر آیا۔ ارشد اس فصل میں داخل ہوا اور سوتیلے باپ کو رفع حاجت کی حالت میں بیٹھتے دیکھا۔ ارشد قریب پہنچا تو فصل کی سرسراہٹ کی وجہ سے مقتول نے پیچھے دیکھا۔ ارشد نے اس کو اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ ارشد نے پہلی چاقو کھول کر ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ 3-4 قدم دور سے ہی ارشد مقتول پر اس طرح جھپٹا جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے مقتول کی پیٹھ میں 3 بار چاقو مارے اور مقتول اٹھتے اٹھتے ایک پہلو پر گر پڑا۔ تیسری بار چاقو مارا تو چاقو وہیں چھوڑ دیا اور فصل سے بڑی تیزی سے نکل آیا۔ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ وہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور بہن کو بتایا کہ وہ سوتیلے باپ کو اس طرح چاقو مار کر آیا ہے، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر جائے گا۔ اس نے بہن کو یہ ارادہ بھی بتایا کہ وہ ماں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہن نے بڑی سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس مردود کو چاقو مارتے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس واسطے اس پر کوئی شک نہیں کرے گا، مگر گھر جا کر اس نے ماں کو قتل کیا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ بہن نے ارشد کے کپڑے دیکھے، خون کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف آستین پر اس جگہ ذرا سا خون لگا ہوا تھا جہاں بٹن اور کاج تھا۔ ارشد کے دائیں ہاتھ پر بھی خون تھا۔ بہن نے آستین سے خون دھو ڈالا اور ارشد نے اپنے ہاتھ بھی دھو لیے۔ اس کا بہنوئی ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اب مجھ کو یاد آیا کہ ارشد کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ مقتول اس کے ساتھ بری نیت سے چھیڑ خانی کرتا ہے، لیکن پھر وہ فوراً چونک پڑی اور اپنی بیان کی تردید کر دی۔ اب مجھ کو خیال آیا کہ بہن یہ ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی ہے، اس سے ارشد پر شبہ ہو سکتا تھا۔ ارشد جوں جوں بیان دیتا جا رہا تھا اس کا رنگ روپ ایک غیرت مند مرد جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر پورے اعتماد سے بیان دیتا رہا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اب وہ مجھ کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ مجھ کو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروا دیا اور آخر تک اس بیان پر قائم رہا۔ فلور سے فنگر پرنٹ بیورو کی رپورٹ آ گئی تھی۔ چاقو کے دستے پر ارشد کی ہی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی ماں کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ اس نے خاصا مہنگا اور بڑا قابل وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ملزم ارشد نے فوری اشتعال کے تحت غیرت کی خاطر یہ واردات کی ہے۔ سیشن کورٹ نے تو ارشد کو عمر قید دے دی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے اس کی سزا میں تخفیف کر کے 6 سال رہنے دی۔ یہ ارشد پر اللہ کا کرم ہوا اور پھر اس کے وکیل کی قابلیت اور تجربہ تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔